अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टडीज़ विद नुमान। आज का हमारा टॉपिक है एम.ए. इस्लामियात पंजाब यूनिवर्सिटी परचौल उलूमुल फिक्र साबका पेपर 2017 में आने वाले फ़िक़ही मतन का उर्दू तर्जुमा व तशरीह। इस चैनल पर साबका पेपर 2018, 19 और 20 के फ़िक़ही मतन का उर्दू तर्जुमा व तशरीह अपलोड किया जा चुका है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला सवाल है सवाल नंबर 6, दर्ज़ेल फ़िक़ही इबारत का बामुहावरा तर्जुमा कीजिए और जल्लालाह की तारीफ़ के बारे में मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा की आरा को बयान कीजिए। व इबारत शाफ़िइया, क्योंकि जल्लाला की तारीफ़ फ़ुक़हा के नज़दीक मुख्तलिफ़ है तो इसलिए यहाँ से व इबारत शाफ़िइया, यहाँ से जो शवाफ़ी हज़रात ने जल्लाला की तारीफ़ की है उसको बयान किया जा रहा है। युकरहु अक्लुल जल्लाला, जल्लाला को खाना मकरूह है। अक्ल का माना खाना, जल्लाला के बारे में वजाहत गुजर चुकी है। युकरहु मकरूह है। वहियल्लती, वो है अक्सर अक्लुहल आज़ीरा, अक्सर तौर पर ज्यादा तौर पर उसका खाना अल-आज़ीरा, अल-आज़ीरा बोलते हैं गंदगी को, अल-गाइत उसकी वजाहत की गई है। किन चीज़ों की गंदगी? मिन नाक़तिन, ऊँट, नाका कहते हैं ऊँट को। आउ का माना होता है या, आउ शातिन या बकरी, आउ बकरा या गाय, आउ दीक, आउ दज्जाजा मुर्ग या मुर्गी। आउ का माना या होता है, दज्जाजा मुर्गी को बोलते हैं, दीक मुर्ग को बोलते हैं। किस वजह से मकरूह है? लिहदीस इब्न उमर अल-मुतक़द्दिम, हदीस इब्न उमर की वजह से जो कि मा कबल में गुजर चुकी है। वला युहर्रमु अक्लुहा, और इसका खाना, अक्लुहा इसका खाना, युहर्रमु हराम, ला का माना है नहीं, और इसका खाना हराम नहीं है, यानी जल्लाला का खाना हराम नहीं है लेकिन मकरूह है। मकरूह क्यों है? इब्न उमर की हदीस की वजह से। लिअन्नहु लैसा फीहा अक्सर मिन तग़यीर लहमिहा, लैसा का माना भी होता है नहीं, इसलिए कि इसके गोश्त में, लहम कहते हैं गोश्त को, हा का माना इस जानवर की, यानी इस जल्लाला जानवर के गोश्त में, तग़यीर का माना तब्दीली, इसके गोश्त में तब्दीली, अक्सर का माना ज्यादा, ज्यादा तब्दीली, इसके गोश्त में ज्यादा तब्दीली नहीं होती। मुकम्मल इबारत का तर्जुमा हुआ, शाफ़िइया के नज़दीक जल्लाला को खाना मकरूह है। जल्लाला वो है जो ऊँट, गाय, बकरी, मुर्गी के फुजलात खाए। दलील हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की वो हदीस है जो मा कबल में बयान हुई। जल्लाला का खाना हराम नहीं है इसलिए कि इसके गोश्त में कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं आती। जल्लाला की तारीफ में मुख्तलिफ फ़ुक़हा की आरा, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। हनफिया के नज़दीक जल्लाला उसे कहते हैं जो मुर्दार और गंदगी खाने का आदी हो, इसके अलावा कुछ ना खाता हो और उससे बदबू आ रही हो। ये अहनाफ के नज़दीक जल्लाला की तारीफ है। शाफ़िया हज़रात के नज़दीक जल्लाला की तारीफ क्या है? जल्लाला वो है जो ऊँट, गाय, बकरी, मुर्गी के फुजलात खाए, ऐसे जानवर को जल्लाला बोलते हैं। हनाबिला के नज़दीक जल्लाला की तारीफ ये है, जल्लाला उसे कहते हैं जिसकी अक्सर ग़िज़ा निजासत पर मुश्तमिल हो। तो ये फ़ुक़हा की जल्लाला की तारीफ के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। चलते हैं सवाल के दूसरे जुज़ की तरफ। दर्ज़ेल फ़िक़ही इबारत का बामुहावरा तर्जुमा कीजिए और दवा के लिए हराम चीज़ के इस्तेमाल के बारे में मुख्तलिफ फ़ुक़हा की आरा को बयान कीजिए। लाकिन, लाकिन का मतलब होता है लेकिन, क़ाला कहना, बात करना, अल हनफिया, हनफिया, हनफिया कहते हैं यजूज़ु, यजूज़ु का माना जायज़ है, अत-तदावी इलाज करना, बिल मुहर्रमी हराम चीज़ के साथ, हराम चीज़ के साथ इलाज करना जायज़ है। इन, यहाँ से शर्त को बयान कर रहे हैं कि अगर वो शर्त होगी तो फिर जायज़ होगा। इन उलिमा यकीनन, जब ये इल्म हो, यकीनी इल्म हो, अन्ना फीही शिफाअन, कि उससे शिफा होगी, यानी जब आपको मुकम्मल यकीन हो कि इस हराम चीज़ के इस्तेमाल करने से मुझे शिफा होगी,
حنفیہ کے نزدیک اس وقت حرام چیز کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے۔ اور مزید ایک اور شرط بھی ہے، وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، کہ اس کا متبادل موجود نہ ہو، اس کا قائم مقام موجود نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ کوئی حلال چیز موجود نہ ہو جس سے علاج ممکن ہو۔ اما بالظن فلا یجوز، محض شفا کے گمان سے جائز نہیں ہے، فلا یجوز جائز نہیں ہے، بالظن محض گمان سے، کہ جب آپ کو یقین تو نہ ہو لیکن ایک موہوم سا گمان ہو کہ اگر میں یہ استعمال کروں حرام چیز تو مجھے شفا ہو جائے گی، علاج کرنا جائز نہیں ہے۔ وقول الطبیب، طبیب بولتے ہیں ڈاکٹر، اور ڈاکٹر کی بات سے، طبیب کی بات سے، لا یحصل به الیقین، یقین حاصل نہیں ہوتا۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یحصل حاصل ہونا۔ ولا یرخص التداوی بلحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، بلحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کے ساتھ، لحم کا معنی گوشت، خنزیر کا معنی خنزیر، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ذریعے، خنزیر کے گوشت کے ذریعے یا خنزیر کے گوشت کے ساتھ، التداوی علاج کرنا، لا یرخص رخصت نہیں یعنی جائز نہیں ہے، وَإِن تَعَيَّنَ، اگرچہ شفا کا یقین ہو، اگرچہ یہ واحد علاج ہو کہ خنزیر کے گوشت کے ذریعے علاج ممکن ہے، تب بھی خنزیر کے گوشت سے علاج کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مکمل عبارت کا ترجمہ ہوا، حنفیہ فرماتے ہیں کہ حرام کو بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں یقینی شفا کا علم ہو اور اس کا متبادل موجود نہ ہو۔ محض شفا کے گمان سے جائز نہیں، طبیب کی بات سے یقین حاصل نہیں ہوتا، خنزیر کا گوشت بطور دوا استعمال کرنا جائز نہیں اگرچہ یہ واحد علاج ہو۔ اسی سوال میں یہ پوچھا گیا تھا کہ دوا کے لیے حرام چیز کے استعمال کے بارے میں فقہا کی آراء کیا ہیں، تو یہاں پر وہ درج ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک حرام کو بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں یقینی شفا کا علم ہو اور اس کا متبادل موجود نہ ہو، محض شفا کے گمان سے جائز نہیں ہے۔ شافعیہ کے نزدیک شراب سے علاج اسی وقت جائز ہے جب شراب کسی دوسری چیز میں مل کر اپنی اصلی حالت، اپنی شناخت کو ختم کر دے، اس وقت شراب سے علاج کرنا جائز ہے۔ علامہ عز بن عبدالسلام فرماتے ہیں، ناپاک چیزوں سے دوا کرنا اس وقت جائز ہے جب اس کا متبادل کوئی پاک چیز میسر نہ ہو۔ ابن العربی مالکی، قرطبی مالکی، یہ مشہور فقہا ہیں مالکیہ کے، یہ فرماتے ہیں ضرورت کی وجہ سے شراب سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 7، درج الفقہ عبارت کا بامحاورہ ترجمہ کیجئے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ الزرقاء نے حق کی جو تعریف کی ہے اس کی امتیازات لکھیے، نیز حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق واضح کیجئے۔ وقال الاستاذ، قال کا معنی کہنا، الاستاذ استاد، مصطفیٰ الزرقاء یہ نام ہے، مشہور فقیہ گزرے ہیں۔ وقال الاستاذ مصطفیٰ الزرقاء، استاد مصطفیٰ الزرقاء کہتے ہیں، فرماتے ہیں، الحق هو اختصاص یقرر به الشرع سلطتاً او تکلیفاً، حق وہ خصوصی تعلق ہے، اختصاص کہتے ہیں خصوصی، جس سے شریعت غلبے اور مکلف بنانے کو ثابت کرتی ہے۔ الشرع شریعت ثابت کرتی ہے، یقرر ثابت کرتی ہے، سلطتاً او تکلیفاً غلبے اور مکلف بنانے کو۔ وہو تعریف جید، اور یہ تعریف اچھی ہے، جید کا معنی ہوتا ہے اچھی، لِأَنَّهُ اس لیے کہ یشمل یہ شامل ہے، انواع الحقوق الدینیتی دینی حقوق کو، کا حق اللہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق علی عبادہ اپنے بندوں پر، کیسے حقوق؟ جیسا کہ من صلاۃ و صیام و نحوہما، جیسا کہ نماز، روزہ، نحوہما وغیرہ۔ اس عبارت میں استاد مصطفیٰ الزرقاء کی حق کی جو تعریف ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ حق وہ خصوصی تعلق ہے جس سے شریعت غلبے اور مکلف بنانے کو ثابت کرتی ہے۔ یہ تعریف اچھی ہے کیونکہ دینی حقوق جیسے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق، مثلا نماز، روزہ وغیرہ،
اسی سوال میں یہ بھی پوچھا گیا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ زرقاء کی تعریف کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ تعریف اس لیے پسندیدہ ہے کہ یہ دینی حقوق، شہری حقوق، ادبی حقوق، عام حقوق، مالی اور غیر مالی تمام حقوق کو شامل ہے۔ اس لیے ڈاکٹر وہبہ الزحیلی نے ڈاکٹر مصطفیٰ زرقاء نے جو تعریف بیان کی ہے اس کی تعریف کی ہے، اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اور اسی سوال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان فرق کی وضاحت پوچھی گئی ہے، جو کہ ماقبل کی ویڈیوز میں گزر چکی ہے، آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی سوال کی دوسری جز، عبارت کا با محاورہ ترجمہ کیجیے اور حق کے لغوی معنی بیان کیجیے۔ حقوق اللہ کی تعریف کی وضاحت کیجیے، نیز حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کیا فرق ہے؟ اس عبارت میں حقوق اللہ کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے، وَهُوَ مَا قُصِدَ، کہ حقوق اللہ کیا ہوتے ہیں کہ جس سے ارادہ کیا جائے۔ قصد کا معنی ہوتا ہے ارادہ، وَهُوَ مَا قُصِدَ، کہ جس سے ارادہ کیا جائے، التقرب الى اللہ وتعظیمہ واقامت شعائر دینہ۔ تقرب کا معنی ہوتا ہے قربت، اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی نشانیوں کی عظمت کا ارادہ کیا جائے۔ او تحقیق النفع العام للعالم، یا عام نفع ثابت کیا جائے۔ تحقیق کا معنی ثابت کرنا، النفع العام، عام نفع، للعالم دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے عام نفع ثابت کیا جائے، من غیر اختصاص، بغیر کسی کو خاص کیے، کسی ایک کو، بأحد، احد کا معنی ہوتا ہے ایک، من الناس، لوگ، الناس کا معنی ہوتا ہے لوگ، لوگوں میں سے کسی ایک کو خاص کیے بغیر عام نفع کو ثابت کیا جائے۔ وَيُنْسَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِعَظْمِ خَطْرِهِ وَشُمُولِ نَفْعِهِ، اور اس کو حقوق اللہ کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت، ینسب کا معنی نسبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت، لعظم خطرہ، اس کی عظمت، و شمول نفعہ، نفع عامہ کے شامل ہونے کی وجہ سے نسبت کی گئی ہے۔ آئے کا معنی ہوتا ہے یعنی انہ ہوا حق للمجتمع، اس لیے وہ سب کے لیے حق ہے۔ مکمل ترجمہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا حق وہ ہے جس میں اللہ کی قربت اور اس کی نشانیوں کی عظمت کا ارادہ کیا جائے یا عام نفع ثابت کیا جائے، لوگوں میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت، اس کی عظمت اور نفع عامہ کی وجہ سے کی جاتی ہے، یعنی وہ سب کے لیے حق ہے۔ حق کا لغوی معنی، حق کا لغوی معنی ہے ثابت ہونا، واجب ہونا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق گزشتہ ویڈیوز میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔